आमिर इलियास राणा साहब, आप ये नया एक पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए। इनकी सजेशंस बनती हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में देना, आपको लगता है? देखिए, कल फिर सिक्योरिटीज राय ने उन सजेशंस का जवाब भी दिया और बता दिया कि अगर आपका ट्रायल होगा तो वो ओपन होगा और बाकी आप मामले में खामोश रहें। जैसे इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि ये फौज का इंटरनल मामला है, लेकिन जैसे जैसे हीट उन तक पहुंच रही है, चीजें उन्हें समझ आ रही हैं, तो उनका बयानिया उसके साथ साथ बदल रहा है और वो खासी परेशानी में मुब्तला है इस हवाले से। कल भी वो जेल के अंदर कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे। जो अदालत के अंदर रिपोर्टरों के सामने आए तो 2-3 दफा से ये हो चुका है, मुझको तकरीबन एक दिन के गैप से उनकी मुलाकात हो रही है रिपोर्टर्स के साथ भी। तो रिपोर्टर्स का तज्जिया ये था कि वो जो नेटवर्क पकड़ा गया जेल के अंदर से उसके और कुछ लोगों के अंदर आने पे पाबंदी लगाई गई है जेल में, उससे खासे वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और उसका वो इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आमिर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक बार फिर से हर मामले पर हम देखते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही की जा रही है, या आपको लग रहा है इसमें भी कोई कानूनी या अखलाकी जवाब मौजूद है जो कह रहे हैं ओपन ट्रायल कोर्ट का? देखिए, मैं आपको बताऊं, फौज का जो ट्रायल है वो ओपन हो ही नहीं सकता। वो तो इसीलिए तो कोर्ट मार्शल है ना। तो जो बाकी तो है इस वक्त जेल में जो किया जा रहा है उसमें भी जर्नलिस्टों को एक्सेस है, वकला को एक्सेस है, उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकातों का टाइम है जो जेल में किसी भी मुलजिम के लिए होता है और उनके वकला की एक्सेस मौजूद है। तो वो तो सिर्फ जगह ये है कि वो ओपन कोर्ट नहीं है। अब जब इस्लामाबाद की ओपन कोर्ट में कोई केस चलता है तो वहां पे नॉर्मल अदालतों में 50-60-25 लोग आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। हाई कोर्ट्स अभी नई बनी है, वहां की कोर्ट्स बड़ी हैं, वहां जगह और होती है और वहां पे लोग आते हैं, नजर भी आते हैं कि भरा हुआ है हाल सब कुछ। जेल के अंदर फैसिलिटी जो बड़ा हाल है उसके अंदर है। मैंने नवाज शरीफ को अटक किले में देखा है उनका ट्रायल, तो वहां पे भी सिचुएशन बड़ी कंट्रोल होती थी और वो तो फौज का किला होता था जहाँ पे नवाज शरीफ का ट्रायल होता था उस वक्त। तो उसमें हेलीकॉप्टर केस था, जो चीजें चल रही थी। तो आज इमरान खान के लिए अटक, पहले वो जेल में थे और अब वो अडियाला जेल में है, यहाँ पे चल रहा है केस। तो ये सियासतदान तो इन्हीं चीजों से निकल के फिर पुख्ता होते हैं ना कि जेल भी है तो जब अवाम के हकूक की जंग लड़नी है तो फिर लड़नी है। तो फिर उसमें ये नहीं सोचा जाता कि जी आप इस तरह देखें या उस तरह देखें, आपको फेस करना होता है। आप कल मुखालिफ का कहते थे वाशिंगटन में खड़ा होके कि मैं उसका एसी उतरवा दूंगा। आज आपके लिए अदालतों ने बड़े रास्ते खोले हुए हैं, आपको बड़ी फैसिलिटीज दी हैं, वो कि किसी के लिए भी अल्लाह ताला बचाए कि ये जेल या इस तरह के माहौल दुरुस्त नहीं होते। लेकिन सियासतदान तो फिर इसी तरह से ही हो रहे होते हैं। सर, आप कह रहे हैं उनको फैसिलिटीज दी गई हैं जेल के अंदर, जबकि वो अलीमा खान कहती हैं कि वो 200 से ज्यादा कैमरास वहाँ पे नस्ब किए गए हैं, खुफिया माइक्स लगाए गए हैं ताकि उनकी हर सांस हर मूवमेंट पे नजर रखी जा सके। उनको मजीद घेरा उनके गिर्द तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी के वजूहात पे ही तो 6 बैरक्स तोड़ के उनका जो एरिया है उसको खुला किया गया कि कोई मुलजिम हमला ना कर दे, साथ वाला ना बात कर दे, और लोगों को रखा जाता है इसीलिए कि ज्यादा ना हो। आपको और हमें रोजाना की बुनियाद पे PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों के बयानात नहीं नजर आते कि वो कहते हैं हम कैद तन्हाई में थे, इरफान सदीकी से लेके और बाकी सारे लोग बात कर रहे हैं ना, ख्वाजा साद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो क्या बता रहे हैं कि हमें सर्दियों में कंबल नहीं मिलता था, ठंडे फर्श पे लिटाते थे। तो हम ये जवाब नहीं है, लेकिन इमरान खान के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, कोर्ट्स ने बहुत कुछ ऑर्डर किए हुए हैं। उस वक्त कोर्ट्स ऐसे ऑर्डर नहीं कर रही होती थी। ये सारे लोग वहीं पे भुगतते थे। आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक, फवाद हसन फवाद जेल में थे तो उनकी बैरक में आग लग गई थी और फिर उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें मैसेज देने की कोशिश की गई थी, आग लगाई गई थी, लगी नहीं थी। अल्लाह ताला सबको, सब कैदियों को, सब मुल्जिमान को महफूज रखे और इस मुल्क में कोई एतदाल की सियासत हो। लेकिन मसला ये है कि खान साहब ने कल फिर आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाया कि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा था नंबर 1 की ऑर्डर पर। आपको पता है ना कि किंग कौन है, वो ये बातें कर रहे थे। 1-1.5 हफ्ता पहले वो उन्हें सपे सलार बना के कह रहे थे कि मामलात को ठीक कर लें, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, और अब वो दोबारा उसी रविश पे आ गए हैं। तो ये चीजें हम सब देख रहे हैं, फौज भी देख रही है, लेकिन फौज ने अपना एक मौकफ 7 मई को जारी किया था, 9 मई के 1 साल होने से 2 दिन पहले, कि आपको माफी मांगनी होगी और सिद्ध के दिल से मांगनी होगी। और वो उस मौकफ पे खड़े हैं कि या तो आप जुर्म का इतराफ कीजिए, फिर आपको माफी मिल्ती है। तो सर, आप कह रहे हैं कि उनकी कल की जो स्टेटमेंट है बानी पीटीआई की, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने दी है, वो 2 यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो मुल्क तरक्की करेगा अगर ओपन ट्रायल किया जाता है, तो दूसरा वो सानहा 9 मई के हवाले से भी कह रहे हैं कि इसकी साजिश बेनकाब होगी।
دیکھیں وہ تو اب جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں سازش ہی بے نقاب ہو رہی ہے. جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تانے بانے اڈیالہ جیل کے ملازمین تک جا رہے ہیں. تو یہ میری یہ خواہش ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے اور اس کی تفصیلات سے قوم کو, جیسے ISPR نے 2 پریس ریلیزیں پہلے ایشو کی ہیں, گائے بگائے جاری کرتے رہنے چاہیے تاکہ سچویشن میں یہ جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ ختم ہو اور براہ راست ISPR سے آئیں کہ جی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں تاکہ چیزیں ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جس طرح سے خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بانی PTI کا 9 مئی میں کیا کردار تھا اور اگر ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا پھر وہ اوپن ہوگا. دیکھیں وہ اب سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں یہ جب ہوگا تو پتہ چلے گا. ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں نا, سیکیورٹی ذرائع سے بھی ہو رہی ہیں, خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب اگر ان کو وہ اس کے اندر لے جاتے ہیں. کیونکہ 9 مئی کا خدشہ تو عمران خان نے جس دن جنرل عاصم منیر کو کہا تھا کہ یہ ہمارے سے پیسہ لا رہے ہیں, اس دن ظاہر کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے. اس وقت تو جنرل فیاض حمید اریسٹ نہیں ہوئے تھے جی. اور جنرل فیاض حمید کی اریسٹ اور اس کے بعد 15 اگست کی جو دوسری ISPR کی پریس ریلیز ہے کہ معاملات پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد تمام تر سیاسی رابطوں کی طرف جا رہا ہے. سر اور جو کچھ آ رہی ہیں تو اس میں تو بہرحال یہ چیزیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جائے گا عمران خان کا کیس ادھر ہی. اچھا, مطلب امکانات آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بہت حد تک ہیں کہ ملٹری کورٹ میں بانی PTI کو پیش کر دیا جائے گا. دیکھیں وہ ایسے نہیں ہو جائے گا, ان کی حوالگی عدالت سے ہی لی جائے گی. آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے خبر آئے گی کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے ان کی حوالگی لی جائے گی, ان کی اڈیالہ جیل سے حوالگی لی جائے گی. کوئی چھپا کے چوری نہیں لے کے جائیں گے کہ خدا نخواستہ کوئی اغوا ہو جانا ہے. وہ قانونی تقاضے پورے کر کے ہوں گے یا وہ ملٹری کورٹ اسی اڈیالہ جیل میں لگ جائے گی. تو وہ پھر اس حساب سے طے ہوگا کہ کیا ہوگا. لیکن ابھی پہلے جنرل فیاض حمید کے معاملات کو فائنل شیپ دی جا رہی ہے. ان کا کیا بیان آتا ہے, کیا طے ہوتا ہے, یہ ابھی دیکھنے والی بات. اچھا, ملٹری کورٹ میں اگر پیش کر دیا جاتا ہے بانی PTI کو تو پھر PTI کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کہاں پر پھر وہ کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈرز اس عذاب سے گزرتے ہیں. اصل بات ہوگا کہ وہ جو شواہد ہیں, کیونکہ ملٹری کورٹ فائنل کورٹ نہیں ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو 3 سزائیں ہوئیں, تینوں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی. تو یہی تو سسٹم ہے نا. اسی لیے تو بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہے تو فائنل ہے, لیکن چیزوں کو اس طرف جانا نہیں چاہیے تھا. انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے معاملات بہت زیادہ سیاسی طور پہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سدھرنے کا نام ہی لے رہے, بگڑ رہے ہیں. آج یہ جیسے جلسہ تھا, پکڑ دکڑ تھی اور میسج کیا گیا تھا کہ ایسے نہیں کرنا آپ کو, تو آج دوسری سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ جلسہ اب 8 ستمبر پہ چلا گیا ہے. ہو سکتا ہے سینس پریویل کرے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بات چیت سے راستہ نکلے. لیکن ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ آج جب تمام انتظامیہ نے راستے بند کیے تھے کہ آپ کا رپورٹر بھی ابھی بتا رہا تھا بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے, ختم نبوت والے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو کوئی بھی کلیش پاکستان کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا سکتا تھا. میرے حساب میں تو انتظامیہ نے اور PTI دونوں نے مل کے ایک اچھا فیصلہ کیا. سر آپ نے بیچ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ نے اشارہ دیا, آپ نے کہا کہ 8 ستمبر تک ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کا امکان پیدا ہو جائے. کہاں سے اس کی شروعات ہوگی؟ نہیں, بات چیت کا امکان دیکھیں ہر صورت میں موجود رہتا ہے, اور وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جو ISPR نے بھی کہا تھا کہ آپ ایک غلط کام کر چکے ہیں, آپ اس پہ معافی مانگیے پھر, اور صدق دل سے معافی مانگیے اور گورنمنٹ سے بات کر لیں. تو یہ خان صاحب نے ڈیسیژن لینا ہے. گورنمنٹ کا اب آپ کو پتا ہے ٹاک شوز میں بھی بات ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ کہ جی جو پریس کانفرنس کرتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے. تو فوج نے یہ جو معافی والی بات ہے وہ تو عمران خان اور PTI کے لیے اوپن رکھی ہوئی ہے, کوئی چھپ کے تو نہیں ہے آفر کی ہوئی, پریس کانفرنس میں کی ہوئی ہے. جی لیکن عامر صاحب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں یا بانی PTI کی بھی بات کریں, کسی بھی صورت وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے ساتھ تو بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب پیغام رسانی کچھ ہو, حکومت کے ساتھ بات ہو, وہ بھی شروع نہیں ہو سکا. دیکھیں خان صاحب نے جو تاثر دیا تھا پہلی دفعہ تو وہ یہ ہوا تھا جیسے کوئی ان کے لیے فوج کے لیے میں نرم گوشہ آ گیا اور بات چیت ہونے لگ گئی. تو پھر جواب آ گیا کہ نہیں ہو رہا, خان صاحب اب دوبارہ سخت ہو گئے ہیں. فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی بقا کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. جو آج کے دن تک جیسے میں نے کہا نا کہ 8 ستمبر تک کوئی راستہ نکلا ہے, تو یہ راستہ خان صاحب کو نکالنا ہے کہ ہاں کب تک آپ کو اسی طرح چلنا ہے, لڑائی لڑنی ہے. ان کا اب نیب کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا,
اب اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ اس کا ڈیسیژن کل ان کے جرا نہیں ہے، 9واں موقع ہوگا ان کے خلاف آخری گواہ کی، اس کے بعد انہیں اپنے گواہ دینے ہیں، تو ہو سکتا ہے 8 ستمبر تک وہ بھی فائنل ہو جائے، نیب کا اس میں جزا سزا ہو جائے، پھر معاملات اور سچویشن اختیار کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان اور ان کے وکلا کو پتہ ہیں کہ کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے۔ لیکن عامر صاحب پھر آپ ڈے بائی دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ سخت سے سخت ہی ہوتا جا رہا ہے، بہت سی ایسی سٹیٹمنٹ ہیں جس سے آپ بھی بتا رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا کہ آرمی چیف پر بھی تنقید کل کی گئی ہے، اور فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا جس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو جب ہم ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، امن و امان کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان تمام چیزوں کو خراب کرنے کی بھی تو ایک کوشش ہے۔ بالکل ہے، اس کا پورا اثر پوری دنیا میں پڑتا ہے، اور وہ سیاست کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کا، پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو رعایت نہیں دی جانی جب تک یہ، جس میں اصل میں جب آپ آرمی چیف کو اگر ڈسکس کریں نا، کل بھی انہوں نے کہا نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ان کے سوال و جواب بھی لیے اور بتایا کہ ہم اس جو فتنہ پھیل رہا ہے دہشت گردی کا سوشل میڈیا کے ذریعے، ہم اس کی سرکوبی کریں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو یہ بات سمجھانے کی اور سمجھنے کی سب کے لیے ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، حکومت، انتظامیہ، ریاست مل کے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح کردار ادا کریں تو پاکستان کے لیے بہتری کا راستہ ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ سب پھنسے ہوئے ہیں اس وقت۔ عام آدمی کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے بقا کا راستہ نہیں رہا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں، اس پہ ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ اگر عمران خان جو ہیں مشروط معافی کا، ویسے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر حالات تو پاکستانی سیاست کے ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مشروط معافی کی کوئی بات نہ کہی ہے انہوں نے کہا ہے مجھے ثابت کرو، مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاؤ، انہوں نے کہا ہے ہاں یہ ہو جائے پھر میں معافی مانگنے کی بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کوئی مشروط معافی نہیں مانگی، نہ آج تک یہ بات کہی ہے، وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے معاملات میں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ریاست بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اب جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں سیاسی طور پہ جو سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا اس کا نوٹس لیتی ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے انویسٹمنٹ رکتی ہے، سرمایہ کاری ساری کی ساری پھنس جاتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ریاست بھی پھنسی ہوئی ہے، سیاست بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے چائنا بھی اس طرف اشارہ کر چکا ہے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہی نہیں ہوگا، آپ بھی درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے اسمبلی کے فلور پر کہہ چکے ہیں کہ جو چائنیز ڈیلیگیشن تھا وہ کلیئرلی یہ بتا چکا ہے کہ جب تک سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا پاکستان میں تب تک نئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ سچویشن کب تک سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے؟ تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، سانیہ 9 مئی کو بھی ہوئے، ابھی بھی اس کے ٹرائل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ نئی سے نئی جو اپڈیٹس ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، پر مسئلے کا حل کسی صورت نہیں ہو رہا، اور سفر اکانومی کر رہی ہے اور ایٹ دی اینڈ عام انسان سفر کر رہا ہے۔ یہی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ اصل سوچنے کی بات ان سب کی ہے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو ریاست کو چلا رہے ہیں، یہ سب کا ہے، اور یہ سب سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ معاملات چل نہیں رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک فیصلہ کیا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے کسی اتحاد میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ماضی کے اتحاد کا ہمارے ساتھ تلخ تجربہ ہے اور ہم اپنی کمپین خود چلائیں گے۔ تو وہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی تھی وہ تو ٹائم فش ہوئی۔ اب وہ تحریک تحفظ آئین رہ گئی ہے، اس نے آج کا جلسہ رکھا تھا تو وہ پی ٹی آئی کا، اس میں محمود خان چکزئی کو آگے رکھا گیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ اگر عمران خان کسی پہ ٹرسٹ کر سکیں تو راستہ بن سکتا ہے نا کہ بات چیت کریں، اور جو بات آپ نے ابھی پوچھی تھی کہ اگر وہ معافی مانگ لیں اور ڈن ہو جائے گا سب کچھ، تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ معافی مانگتے ہیں اور پاکستان کے معمول پہ حالات ہوں تو سیاسی جماعت کوئی بھی اقتدار میں ہو، پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے نا۔ میری ترجیح اور آپ کی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے نا، اور ہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کون نہیں بیٹھا ہوا، جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے کام کرے۔ ایشو یہ ہے عام آدمی کی فلاح کے لیے کرے، جس کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہمیں نظر آنا چاہیے، کامن مین کو پاکستان کا جو ہے۔ لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، آپ سیاسی جماعتوں کا بارہا ذکر کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس ساری صورتحال میں اس کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کس پوزیشن پہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہیں؟ کیا وہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، انہوں نے ایک ٹرائی ماری تھی جب الیکشن کا نتائج آئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی مرکز میں حکومت بنائے اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے، وہ عمران خان نے ٹوٹل مسترد کر دیا، اور آج تک بھی وہی سچویشن ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی،
جو جس وجہ سے آصف علی زرداری آج صدر بیٹھے بنے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی ان کے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، وہ چیئرمین ہے، اور آج وہ شہباز شریف کے ساتھ رات کو کھانا کھا رہے ہیں. جی. ان کے اپنے مطالبات ہیں، اور سیاسی داؤ پیچ اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں بھی ہیں، نہیں ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی، حالانکہ جو طے ہوا تھا وہ ان کو مل چکا ہے. لیکن جو حکومت میں بیٹھتا ہے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیجیے، ہمیں وہ بھی دیجیے. پنجاب میں وہ مفت اضلاع کے اندر اپنی ایڈمنسٹریشن چاہ رہے ہیں جو مریم نواز نہیں مان رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو گورنر پنجاب کا وعدہ کیا گیا تھا جو مل چکا ہے، تو اب آپ اس پہ اکتفا کیجئے. لیکن سیاست اسی چیز کا نام ہے نا کہ وہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں جب کوئی گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ مطالبات رکھتے ہیں، کچھ منوا لیے، کچھ کے لیے وعدے لے لیے، تو یہی کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور یہ خان صاحب کا جو سٹانس اس وقت آیا ہوا ہے وہ فوج کے ساتھ لڑائی پہ آیا ہوا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اگر گورنمنٹ سے بات کی تو میرا سٹانس خراب ہو جائے گا، میرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی. ہاں، تو یہی ان کی جو کہے نا سیاسی ضد، وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. سیاست کا کام ہے راستہ بنانا. وہ آپ بلڈوز کر کے 9 مئی کو بھی دیکھ چکے، اور آپ نے دھمکی بھی لگائی کہ اگر دوبارہ پکڑا تو پھر میرے لوگ یہی کچھ کریں گے، یعنی کنٹونمنٹس میں گھسیں گے. جی.